बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम केस करके आए हैं जो चौधरी बिलाल एजाज NA81 गुजरांवाले से जो मेंबर मुंतखब हुए 8 फरवरी को, और जिन्होंने हल्फ भी ले लिया, जिन्होंने असेंबली में अपने वोट के हकूक को भी एक्सरसाइज किया, उसमें एक गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी रीकाउंट का, दोबारा गिनती करने का, वोट का एक हुक्म दे दिया और रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि आप इसकी गिनती करके दोबारा भेजें। तो जो हमारा बिलाल एजाज 8,000 से जीता हुआ था, असल में तो ये 30,000 से जीता था, लेकिन वो उसको कटौती करते करते 8,000 पर ले आए। 8,000 से जीता हुआ था। गुजरांवाला के रिटर्निंग ऑफिसर ने 10,736 तकरीबन 11,500 वोट डबल स्टैंपिंग करके, और वो 8,000 का हमारी जीत को इसने 2,000-2,500 में हमें अपनी तरफ से हरा दिया, जिसकी नालिश हमने कर रखी थी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। और आज अभी जज साहब ने, जब उन्होंने, चूँकि ये 4-5 तारीखें पड़ चुकी थी और इसमें वो तवालत का इल्तवाई हर मरतबा करने की कोशिश करते थे, आज फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जवाब की उन्होंने मोहलत मांगी। तो हमने कहा, उसकी शदीद मुखालफत की, और तो जज साहब ने हमारी इस्तदा को तस्लीम करते हुए उसके नोटिफिकेशन को सस्पेंड करते हुए हमारा नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इसमें मैं बताता चलूं कि हमारा जो नौजवान राना उस्मान है, वकील साहब, इन्होंने दायर की थी, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और जाहिर है चूँकि मैं सीनियर था, आज हम दोनों पेश हुए हैं और अल्लाह ने करम किया कि आज जो है इंसाफ बोल बाला हुआ और जीते हुए को फिर जज साहब ने कर दिया। अब ईद के बाद लगेगा और इंशाअल्लाह ये फैसला यही हतमी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं होता है रीकाउंटिंग या किसी मामले में मुदाखलत करने का। जब फाइनल कंसोलिडेशन हो जाती है, जब हल्फ ले लेता है MNA, जब नोटिफाई कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब ट्राइब्यूनल बन जाते हैं, तो फिर आर्टिकल 225 में एक ही रास्ता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अगर किसी को शिकायत है तो वो अपनी नालिश लेकर जाए। तो ये आज के केस की बात थी। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई हुई है, हम समझते हैं कि इस वक्त जो है अदलिया ऑन ट्रायल है। इस वक्त जो है निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और आपने देखा कि जो 6 जज साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो मरासला लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो फुल कोर्ट के सामने रखा, और फुल कोर्ट में उन्होंने पहले दिन जो मशावरत की, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। हमें शदीद इख्तलाफ है, चीफ जस्टिस को किसी कीमत पर भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि हमारे पास नज़ीर मौजूद है। पहला जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि कायदे आज़म के दस्ते रास्त थे और आज़ादी के हमारे अलंबरदार थे। उन्होंने जब सर अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में आए हुए थे सर्किट पर, तो लियाकत अली खान ने इस्तदा की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान उस वक्त एक ही होता था। तो इतने जय्यद किस्म के वज़ीर आज़म ने इस्तदा की कि मैं चीफ जस्टिस से मिलना चाहता हूँ। यानी ये अदरवाइज एजाज समझा जाए, लेकिन देखें उस अजीम शख्स की, सर अब्दुल रशीद की, उसने इनकार कर दिया मिलने से, और सेक्रेटरी ने जवाब लिखा कि देखें सरकार की जानिब से और सरकार के खिलाफ हमारे पास मुकदमात लगे हुए हैं सर्किट में। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा शायबा अवाम के अंदर आए कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की वजह से मुकदमात पर असरअंदाजी हुई है, किसी साइल का हक जो है वो उसके ताबे आ गया या उसके असरात में जो है उसको नालिश नहीं मिली है। तो माजरत कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और यहाँ तो भाई इल्ज़ाम ही वज़ीर आज़म पर था। यहाँ जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने ये लिखा कि एग्जीक्यूटिव
ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور انہوں نے مثالیں بھی دیں. اور شوکت صدیقی صاحب جن کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس کی انہوں نے تائید کی کہ انہوں نے جو کمیشن مانگا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، اس لیے کہ وہ اثرات ختم نہیں ہوئے. شوکت صدیقی نے کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر، یعنی ان کے اوپر جو ہے جج صاحب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، من پسند اپنی بینچز بناتی ہے، من پسند فیصلے یہاں سے لینے کی کوشش کرتی ہے، حاوی ہوتی ہے. اور یہ جب انہوں نے کہی تو بجائے اس کے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، سپریم جوڈیشل کونسل نے الٹا ان کو چھٹی کروا دی، انہی کو جو ہے ڈسمس کروا دیا، جج صاحب کو جو اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے. تو اب آگے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے ان کی وہ جو پٹیشن انہوں نے کر رکھی تھی اس کو ایکسیپٹ کر کے کہا کہ یہ بدنیتی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی، لفظ ذرا دیکھیں، بدنیتی تھی اور کورم نان جوڈس تھا، اس لیے ان کو بحال کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، باقی ان کی مراعات ملی اور وہ ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے، ڈسمسڈ نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے، شوکت صدیقی نے کہا تھا کمیشن ہو اور اس پر ان کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے ایسی بھونڈی حرکات کر کے نظام عدل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان پہ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب ججز یہ نالش مانگ رہے ہیں کہ جی کریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایگزیکٹو پر الزام ہے اور چیف جسٹس ایگزیکٹو کے ہیڈ کو ملاقات کر کے اور اسے کمیشن کہہ رہا ہے بنا دو. تو کمیشن پر جو بنائی گئی ایک ہی سنگل ریٹائرڈ جج، اور ریٹائرڈ جج کی تو بھائی چپڑاسی بھی منہ پھیر لیتا ہے. ریٹائرڈ جج کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ سٹنگ چھ ججز کے خلاف جو ہے کیسے انکوائری کرے گا؟ خیر میں اس میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ چیف جسٹس فارمر سابقہ چیف جسٹس جو ہے اپنا گیلانی صاحب نے انہوں نے خود جو ہے انکار کرتے ہوئے انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا کہ اس قسم کی کمیشن بنائے، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ ٹی او آرز بھی بدنیتی پر مبنی ہے، اور انہوں نے اپنا انکار کر دیا کہ یہ ججز ہی سپریم کورٹ کا اس کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سرونگ ججز کے بارے کی ایک شکایات ہیں، اور جو شکایات میں انہوں نے نظام عدل کے بارے میں لکھا ہے اس کی تصحیح اور اس کا جو ہے تدارک کرنا یہ جوڈیشری ہی کے اپنے ذائچے میں آتا ہے، دائرے میں آتا ہے. لہذا جوڈیشری ہی اپنے ججز کو بھی تحفظ دے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو نظام عدل پر جو ہے ان کو آزادی، انڈیپینڈنس جو ہے آف دی جوڈیشری کو انشور کرے، کیونکہ یہ آئین کی روح وگرنہ مجروح ہو جاتی ہے اگر نظام عدل زنجیروں میں جکڑا جائے جس طرح سے کیا گیا ہے. اور ہمارے موقف کی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے موقف کی اس لیے تائید اور تقویت ملتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، کہیں اور سے ہو رہے ہیں. الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 3 مقدمات میں اوپر نیچے ان کو جو ہے جس طریقے سے بلڈوز کر کے سزائیں کی گئیں وہ بھی ڈاکٹر تھی، انجینئر تھی. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کب تک چلے گی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں قوم بھی یکجا ہے، اور یہ خوشائند بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 29 کے لیے اگرچہ یہ دیری کر دی، تاریخ لمبی کر دی، لیکن انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ فل کورٹ سنے گی، یعنی پورے ججز سنیں گے. مگر ایک اور چیز دیکھیں، یہاں ججز کو انصاف نہیں مل رہا ہے. آج آپ نے دیکھا سارے اخباروں میں بھرا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے خیبر پختونخوا وہ مراسلہ لکھ رہا ہے چیف جسٹس کو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا 4 نشستیں خالی ہیں، 4 سیٹیں سپریم کورٹ کی اسامیاں خالی ہیں اور افغان صاحب کو لے لیا گیا ہے، جبکہ میں دوسرے نمبر پر ہوں سینئر موسٹ میں، میرا نام تک جو ہے اس میں موجود نہیں ہے جو کنسیڈر ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے ججز کو بھی انصاف نہیں فراہم کرتے، اور انہوں نے کہا آپ نے اپنے صوبے سے آپ نے جج سپریم کورٹ لے لیا ہے جبکہ ہماری محرومیاں بدستور قائم ہیں، تو میں توقع کرتا ہوں کہ نہ صرف اپنے ججز کو وہ انصاف فراہم کریں گے اور سپریم کورٹ میں باقی کی اسامیاں جو خالی ہیں وہ میرٹ پر لی جائیں گی،
بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام عدل کو بھی وہ ان زنجیروں سے چھٹکارا دلا کے پاکستان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وہ یقینی بنائیں گے اور آئین کی روح کو بحال کریں گے. تھینک یو سر. یہ جو لیٹرز والا ایشو ہے اسلام آباد میں ججز کو یا لاہور میں بھی ہاں دیکھیں ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ جب سے یہ جو ہے آشکارا ہوا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جب اس ایشو کو لیا اور سارے پاکستان میں باروں نے بڑے سخت قرار دادیں اور بڑا سخت اس کا مذمت کیا، تو اب ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ ایک خطوط بھیجنے شروع کر دیے ہیں ججز کو، اور ان خطوط میں ایک پاؤڈر ہے، اور وہ پاؤڈر اگر آپ غلطی سے کھول لیں تو آپ کے آنکھیں، آپ کا جسم، آپ کا سارا یہ ابل جائے گا، آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اگر آپ اس کو یکدم کھول کر اور آپ اس کو جو ہے وہ سونگھ لیں یا اس کو آ جائے. تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ پہلے چیف جج صاحبان خود نہیں یہ کھولتے، یہ ان کے پی اے اور سیکرٹریز اور ان کا جو ہے اسٹاف کے پاس پہلے جاتا ہے، وہ اس کی جو ہے کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پٹ اپ کرتے ہیں. تو یہ بر وقت جو ہے یہ ہو گیا. لیکن افسوسناک یہ بات ہے کہ کس نے بھیجے، کون بھیج رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ججز کو مزید خائف کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ججز کو انٹیمیڈیٹری ایک اور ٹیکٹک ہے جس کے ذریعے ججز کو یہ مرعوب کر کے جو ہے غلامی مسلط کرنے کی ایک کاوش ہے؟ اور پہلے ہی بھائی انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے. خدا را اس ملک میں لوگوں کو سانس لینے دو، ججز کو اپنا جو ہے آزادانہ طور پر فیصلے کرنے دو. ہم یقینی بنائیں گے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انشاءاللہ. ہم پارلیمان کے اندر بھی اس کو جو ہے اجاگر کریں گے، پارلیمان کے باہر بھی اجاگر کریں گے، اور کالا کوٹ اس کا تحفظ کرے گا، اور کالا کوٹ اس پہ یکجا ہے، اور انشاءاللہ ہم سیسا پلائی دیوار بن کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آؤ بھائی مجھے بتاؤ، شوکت صدیقی نے یہ اجاگر کیا تھا نا، کیا اشر ہوا تھا؟ اسی کو نکال دیا تھا الٹا. یہ اب جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، شوکت صدیقی کو بحال کیا، اس کے بعد ججوں نے یہ لکھا ہے. ظاہر ہے اس سے پہلے اگر وہ لکھتے تو ان کا حال بھی وہ شوکت صدیقی والا ہوتا. اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے، جس میں چیف جسٹس، 2 سینئر ججز اور 2 سینئر چیف جسٹس، 5 ایک ادارے نے انہیں نکالا تھا اور یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ ایجنسیز کے خلاف اس طرح سے پبلکلی بات نہ کریں. تو پھر یہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو جب فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا تو پھر تائید کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی انہوں نے دیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں.